أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Inshallah ta'ala, continuing with the ayah number 41, but I'll start reading from ayah number 40, tasalsul ke liye inshallah ta'ala. So, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Okay. Sadaqallahul Azim. Inshallah we'll start from here. पैसेज शुरू हुआ है या बनी इसराइल का पैसेज शुरू हुआ था और कल हमने एक आयत जो है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की कर ली थी, so I will not repeat that again. लेकिन क्योंकि जल्दी में की थी तो कुछ उसमें पॉइंट्स जो थे वो रह गए थे, तो इंशाल्लाह ताला I'll address them before I move forward. ठीक है, तो ये आयत जो थी बेसिकली ये थी कि बनी इसराइल को मुखातिब किया गया था. मैंने आपको बताया था बनी इसराइल किसके बारे में बात हो रही है, औलाद याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम की जो प्रोजनी है उनके बारे में बात हो रही है. याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे. इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे. ठीक है ना. तो वहां से ही सारे के सारे जो बनी इसराइल के जो प्रॉफिट्स थे, जितने जो यहूदियों के जो चेन थी, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स जो थे वो वहां पर आए थे. ठीक है ना. अब उनसे अल्लाह सुब्हान ताला मुखातिब हैं, लेकिन इट इज अ केस स्टडी. ये जो चीज हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि इस तमाम चीजें जो होती हैं वो केस स्टडीज होती हैं, वो सब पर जो है एप्लीकेबल होती हैं. ये पॉइंट मैंने कल भी डिस्कस किया था आपसे. तो अल्लाह सुब्हान ताला सेज के बनी इसराइल को कि नेमत का जिक्र करो कि जो मैंने तुम पर दी, और अपना वादा मुझसे पूरा करो. व ईया फरहबून. सबसे पहले तो ये कि नेमतें जो हैं उसकी पूरी की पूरी तफसील जो है वो आएगी. अभी जो नेक्स्ट पैसेजेस आएंगे उसमें अल्लाह सुब्हान ताला जो फेवर्स जो बनी इसराइल के ऊपर किए हैं, अल्लाह सुब्हान ताला वो बारी बारी गिनवाएंगे कि किस तरह से जो है फिरौन से उनको निजात अता की, क्योंकि फिरौन जो था उनको अजाब पर अजाब देता था. फिर उसके बाद उनको किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और तमाम जो उनकी जो ज़रूरियात थी वो अल्लाह ताला ने पूरी की, उन पे मनोसलवा नाजिल किया, तमाम तरह की जो है वो है. तो इसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला जो है जो इसमें अल्लाह सुब्हान ताला से इसकी दो चीजें का जिक्र किया है. एक नेमत का जिक्र किया और अहद का जिक्र किया. तो ये दूसरी जगह पे कुरान में जो है ये आयतें आई हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन. कि ओ माय पीपल, रिमेंबर द फेवर ऑफ अल्लाह टू यू व्हेन ही मेड great prophets among you, made you kings and gave you what he had not given to any other among the nations of their time. तो ये मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह उनको याद दिलाते हैं कि फेवर किया अल्लाह ताला का. फेवर जो है तुम याद करो कि सबसे बड़ा फेवर जो है ना अल्लाह सुब्हान ताला का, सबसे बड़ा फेवर ऑफ ऑल द फेवर्स इज द गिफ्ट ऑफ गाइडेंस. जो नेमत हिदायत की नेमत है उससे बड़ी जो है कोई नेमत नहीं है.
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑی جو نعمت کی جو بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نعمت کا ذکر کرو کہ تمہارے بیچ میں ہم نے انبیاء بھیجے اور تمہیں جو ہے بادشاہتیں عطا کی, رائٹ. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا. تو آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پروفٹس بھی تھے, وہ کنگز بھی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے حکومتیں عطا کی. اور وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, اور تم کو وہ کچھ دیا جو کسی کو عالمین میں سے نہیں دیا تھا. مور آن دس لیٹر. پھر اس کے بعد وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ indeed Allah took the covenant from the children of Israel and we appointed leaders among them. اور اس کے بعد اللہ said I am with you, کہ میرا یہ وعدہ ہے تم سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. if you perform الصلاۃ, کہ اگر تم نماز کو قائم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. وَگِو زکاۃ, اور تم زکوٰۃ دو. اور بلیو ان مائی میسنجرز, اور میرے تمام میسنجرز میں جو ہے تم بلیو کرو. آنر اینڈ اسسٹ دیم, یعنی ان کو تکریم کرو, ان کی تعظیم کرو, جو ان کا حق ہے ان کے احترام کا اور جو ان کی اطاعت کا وہ ان کے ساتھ یہ وعدہ پورا کرو. اینڈ اسسٹ دیم اینڈ ہیلپ دیم, ٹھیک ہے. اینڈ لینڈ اے گڈ لون ٹو اللہ, لائک تمہارے ایمان کی جو الٹیمیٹ ثبوت ہوگا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اس مشن کے لیے خرچ کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دس از دا مشن جس کے اوپر پوری کی پوری ہیومینٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ یہ بھیجا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم چل پڑو یہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے تمام گناہ میں معاف کر دوں گا. اینڈ آئی ایڈمٹ یو ٹو گارڈنس انڈر وچ ریورس فلو in paradise. تو یہ جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہ آیت آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ عہد جو ہے یہ لیا تھا, یہ وعدہ جو ہے بنی اسرائیل سے یہ تھا. تو اس آیت میں just going back to it کہ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, تو نعمتوں کا ذکر کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اور جو میں نے تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں تم سے اپنا وعدہ جو ہے پورا کروں گا. یہی کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, جو ابھی پیچھے پڑھا ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں تم کو جنت میں داخل کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اپنا وعدہ پورا تو میں اپنا وعدہ جو ہے تمہارے ساتھ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور بے شک مجھے سے ڈرو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رہبانیت کا کانسیپٹ کل کی کلاس میں بتایا تھا کہ رہبانیت اس رستے کو کہتے ہیں جو کہ عیسائیوں کے ایکسٹریم فرقے نے جو ہے وہ اختیار کیا تھا کہ they would leave everything for the sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو منکس بن جاتے تھے اور جو پریسٹ اور یہ ننز بن جاتے تھے اور کہتے تھے ہم شادی بھی نہیں کریں گے اور ہم کوئی چیز پوزیس بھی نہیں کریں گے. مطلب اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں نے پورا ننز کے اوپر ایک پورا ڈاکیومنٹری دیکھی تھی اور اٹ واز امیزنگ کہ وہ دے آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو پوزیس اینی تھنگ سوائے اپنے ایک دو کپڑوں کے جو وہ لوگ چینج کرتے ہیں. وہ کوئی پیسہ بھی ان کو پوزیس کرنا, کوئی جیولری بھی پوزیس بھی نہیں کرتے. مطلب ان کے رولز جو ہیں یہ ہیں, اور وہ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدمتیں کریں اور عبادتیں کریں اور لوگوں کو جو ہے لائک یو نو وہ کریں. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ ان اے وے. اٹ از تھوڑا سا مطلب اس کو میں ٹھیک ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم وہ ہے, لیکن یہ چیز ضرور نظر آتی ہے کہ ان کی جو نیت جو تھی, ان کی جو انٹینشن جو تھی وہ واقعی میں اللہ کے راستے کی طرف جانے کی تھی. جو ان میں سے صحیح فالو کرتے ہیں اس کو, ان کی انٹینشن تھی. بے شک یہ ضرور ہے کہ وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے, وہ گمراہ ہو گئے, وہ ضالین کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں تھی. لیکن سبحان اللہ, the thing is this, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ بیچ کا رستہ ہے. صراط مستقیم جو ہے وہ بیچ کا رستہ ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور دین کا بھی وہ کرنا ہے, کی پارسائی کرنی ہے آپ نے. تو what we are talking about here is کہ جب انسان جو ہے صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاز بھی فالو کرنے ہیں اور اسپرچولی بھی الائیو رہنا ہے, کہ عبادات کی روح کو بھی سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ شریعت کے نام پر جو ہے تمام لائک جو ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور جو وہ روح ہے وہ مسنگ ہے. وہ ایک محبت اور ڈیووشن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جانے کا جو رستہ ہے وہ یہاں پر ختم ہو گیا.
یا پھر یہ کہ خالی آپ یہ بولیں کہ مجھے تو سب چیزیں میں نے جو ہے ترک کر دی ہیں, اٹس آل جسٹ اسپرچوئل, اٹ از آل ان مائی ہارٹ, مجھے کوئی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از دی ادر ایکسٹریم. تو آلدو کہ رہبانیت کا رستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پرسکرائب نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر یہ چیز نہیں کی تھی کہ یہ جو ہے رہبانیت کے راستے کی طرف جائیں, لیکن کیونکہ ان کی انٹینشن جو تھی وہ اسپرچولی وہ موٹیویٹڈ تھے, کہ ڈیووٹڈ تھے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ کر دینا چاہتے تھے ٹوٹلی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا, کیونکہ جوز میں یہ ہو گیا تھا کہ اٹ از آل اباؤٹ دا لا اور شریعت اور واٹ از کوشر اور فلانا. جیسے ہمارے بھی کچھ ریلیجس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں کہ لائک کہ سخت قسم کے اس قدر ان میں سختی آ جاتی ہے کہ دوسرے لوگ ان سے گھبرا جاتے ہیں. تو ان میں یہ تھا کہ بس یہ سب چیزیں کرو, لیکن روح جو تھی کہ اللہ کی عبادت کی طرف جانے کی, اللہ کے قرب کی طرف جانے کی, جو ایک ہیوملٹی کے تھرو آتی ہے, جو ایک انسان میں انکساری اور عاجزی کی وجہ سے, کہ انسان جتنا کرتا جائے اللہ کے آگے اتنا جھکتا جائے, اس کے بجائے آپ جتنا کرتے جائیں اور آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا شروع کر دیں اور آپ کا ایگو بوسٹ ہونا شروع ہو جائے کہ ماشاءاللہ کیا میری نمازیں ہیں, مجھے کوئی دیکھے کہ لائک کہ میں نے کتنے روزے, میں تو ایسے روزے رکھے, ہم نے تو اتنے عمرے کیے اور حج کیے اور یہ کیا اور وہ کیا, اینڈ لائک کہ اس قدر کہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے تمام میڈلز پہنانے شروع کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف جانے کا تو راستہ نہیں ہو گیا, یہ ہم اپنے ایگو کو ایک اور میڈل پہنا رہے ہیں, اپنے ایگو کو ایک اور طریقے سے بوسٹ اپ کر رہے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ نو کہ ہم تو اپنے ایگو کی ہی پرستش کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ورشپنگ آور اون نفس, دیٹس اباؤٹ اٹ. وی ہیو جسٹ گیون اٹ اے ڈفرنٹ لیبل, انڈر دا لیبل آف دا ریلیجن آپ یہ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرحبون کا ورڈ جو لا کر جو ہے ان کو یہ کہا ہے کہ تم یہ سب چیزیں کرو, اور جو ان کا جو ایکسٹریم راستہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا, کیونکہ ایک ایکسٹریم سے اگر آپ چلے جائیں تو ادھر سے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایگزامپل دی کہ دیکھو تم بیچ میں آ جاؤ, اس قدر یو آر ان ڈیووشن ٹو می کہ تمہارا راستہ جو ہے میرے ہی ساتھ جڑ جائے, اور اندر سے بھی جو ہے تم تقریباً پورے کے پورے جو ہے جو کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, کمپلیٹلی اللہ کی طرف جو ہے تم داخل ہو جاؤ, نہ صرف کہ آؤٹ ورڈلی تم جو ہے تمام عبادتیں تمام لاز کو فالو کرو, بلکہ اندر سے بھی جو ہے تم میرے آگے جھک جاؤ. سو دس از دا ریزن کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرحبون کا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ تم مجھ سے ہی ڈرو, اور میرے ہی راستے پر. ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جلال کا اور اللہ کی گریٹنس جو ہے اس کا اس قدر آپ کے اوپر حاوی ہے, اس قدر یو آر ان آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل جو ہیں وہ اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں, بلکہ جو ہیں ان سے سجدے ٹپک جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. So that is what it means. So تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Let's go to the next ayah. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. تو یہ آیت کیا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ ان جو میں نے تم پر نازل کیا ہے, جو میں نے نازل کیا ہے, that I have sent down, confirming what was already with you, اور اس کا کفر تم نہیں کرو, اور میری آیتوں کو جو ہے تم جو ہے ایک چیپ پرائز میں جو ہے اس کو نہیں بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور نہ ہی تم مجھ سے ڈرو, اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اوکے, so let's do one word by word first and then we will discuss inshallah. وَآمِنُوا, ایمان لے کر آؤ, بیما, جو کچھ. بیما میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے. بی ہو گیا حرف جر پریپوزیشن, ما جو کچھ. سو ایمان لے کر آؤ جو کچھ, بیما انزلت, جو میں نے نازل کیا, that what I have sent down. مصدقا لما معکم,
جو کہ تصدیق کرنے والا ہے that you have with you, جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق وہ کرنے والا ہے، اس کے اوپر جو ہے تم ایمان لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو ہے تم اس کے جو ہے اس کا کفر جو ہے نہیں اختیار کرو. تو انزلتو کیا ہے؟ انزلتو اس جو میں نے نازل کیا. مصدقہ، مصدقہ کیا ورڈ ہوتا ہے؟ جو تصدیق کرنا. اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں نا تصدیق کرنا. مصدق کلمہ، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو کہ تمہارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے it is already verifying that what you have. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ آلریڈی جو ہے اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے کہ جو تورات کو اور انجیل کو جو آلریڈی تمہارے پاس کتابیں جو ہیں جو موجود ہیں. انجیل کو تو وہ لوگ نے نہیں مانا تھا، لیکن ان کے پاس تورات جو تھی وہ اپنی ان کی کتاب تھی. وَلَا تَكُونُوا and do not. تَكُونُوا کا کیا ہے؟ مطلب کہ ہو جاؤ. کانا جو پہلے بھی ورڈ آتا نا کانا من الکافرین، تو یہ پلورل میں سیکنڈ پرسن میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ تم جو ہو ڈو ناٹ اور بی اولا. اول اردو میں بھی کہتے ہیں سب سے پہلے کافر ہو جاؤ. کافرن بی ہی میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے، بی اور ہی، کہ تم سب سے پہلے اس کے کافر نہ ہو جاؤ. کس چیز کے کافر نہ ہو جاؤ؟ ہی گوز بیک ٹو کہ جو میں نے جو میں نے چیز بھیجی ہے. کیا میں نے بھیجا ہے؟ قرآن جو میں نے بھیجا ہے. تو تم جو ہو تمہیں تو سب سے پہلے پہچاننا چاہیے، تم اس کے کافر مت ہو جاؤ سب سے پہلے بڑھ کر. و از اینڈ، ٹھیک ہے. ولا تشترو، لا کیا ہے یہاں پر؟ لا از ناٹ. تشترو کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو جو ہے سیل کرنا. جو یہ پہلے بھی آیا تھا نا کہ ہم نے کہا تھا اشترو کہ انہوں نے خرید لی. گمراہی شروع میں آیا تھا، شروع کے پیسج میں، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے گمراہی خرید لی ہے. ولا تشترو بی آیاتی، مت تم بیچو میری آیات کو. بی اگین از پریپوزیشن آیات، اور یا جو ہے وہ میری کے لیے ہے، مائی سائنس کے. ڈو ناٹ ولا تشترو بی آیاتی، نہ تم بیچو میری آیات کو سمنن قلیلا. سمنا کیا ہے؟ سمن کیسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی قیمت کو، پرائس. قلیلا تھوڑی، بہت تھوڑی، جسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کا، میری جو آیتیں ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، ان کو تم اتنی چھوٹی دنیا کی زندگی کے اس کے پیچھے جو ہے مت بیچو کہ لائک یو نو کہ تمہیں دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے. وَإِي آیا، و از این، ای آیا کیا مطلب ہوا؟ کہ مجھ ہی سے. میں نے پہلے بتایا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک جو تھا، جو ایا جو ہے اٹ مینس ایکسکلوسیولی کسی چیز کو سنگل آؤٹ کرنا. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو وہاں پہ جو کا جو آتا ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہاں پہ جو یا جو آیا ہے وہ فرسٹ پرسن کے لیے ہو گیا کہ وہ ای آیا، کہ صرف مجھی سے فتقون، اور صرف مجھی سے تم جو ہو ڈرو، لائک میرا ہی تقوی تم اختیار کرو. اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دعوت دی، کہا کہ جو تمہیں کتاب بھیج رہا ہوں، جو قرآن بھیج رہا ہوں، یہ قرآن، یہ وہی قرآن ہے کہ جو تصدیق کر رہا ہے، جو ویریفائی کر رہا ہے آلریڈی جو ریولیشن تمہارے پاس موجود ہے. اور ڈو ناٹ ڈس بلیو ان اٹ، کہ تم کو تو سب سے پہلے ماننا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی کسی گھر میں آپ کے بچے ہوتے ہیں اور وہ تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارا پرابلم سمجھنا چاہیے، یا کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بات آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں yeah, you should be the first one to understand because you are so close to me. You already know کہ کیا سچویشن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ میں نے تم کو فیور کیا، اور میں نے تم کو جو ہے تم پر تمہیں سلیکٹ کیا، اور تمہیں میں نے اپنی نعمتیں دی، اور تمہیں میں نے اپنے سائنس دکھائے. نہ صرف کتابوں میں آیتیں تھیں بلکہ وہ جو معجزے تھے وہ بھی تو آیتیں تھیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں. تمہیں تو یہ سب سے پہلے پہچاننا چاہیے، تمہیں تو یہ سب سے پہلے پہچانا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم سب سے پہلے اس کے جو ہے کافر بنو.
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی کہ تم کو تو اس کا کفر نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ آیتیں پڑھ کر ہم لوگوں کے دل جو ہیں وہ لرز جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آیتوں کو جو ہے ایک چھوٹی پرائز کے لیے تم مت بیچو. تو اب اس کا جو اس کی جو ایکسپلینیشن وغیرہ جو تفاسیر ہیں وہ اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں. آپ کس چیز کے لیے بیچ رہے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بولے کہ آپ کو دنیا کی تو زندگی عارضی ہے، دنیا کے جو متاع ہے یا دنیا کی جو فوائد ہیں یا دنیا سے جو آپ کو فائدے ملتے ہیں وہ تو عارضی ہیں، وہ آج ہیں کل نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. جنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جنت جو ہے ہمیشہ کے لیے. تو تم کو جنت میں وہ نعمتیں ہمیشہ پرفیکٹ فارم میں ملیں گی، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ انگزائٹی ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ ایجنگ ہے، نہ لائک کوئی پرابلمز نہیں ہے وہاں پر جنت میں. اینڈ اٹ از دا پرفیکٹ پلیس. تو تم کو اتنی اچھا پروپوزل مل رہا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی ہدایت فالو کرنے کی وجہ سے. تم اس کو چھوڑ کر، جنت کو چھوڑ کر اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے، ٹیمپرری فائدے کے لیے میری آیتوں کو تم بیچ رہے ہو. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. لیکن اس سے بھی اوپر جو اس کا ایک مطلب ہے اور اس سے اوپر جو اس کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح شام اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن، یہ آیتیں ان کے لیے تو آب حیات ہیں. ان کے لیے تو جسے کہتے ہیں کہ ایک جو ترسا ہوا شخص جو صحرا میں پانی ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے تو وہ دیٹ از دا گلاس آف واٹر فار دیم. کوئی تو طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہیں، کوئی تو وسیلہ ہے جس کے ساتھ ہم اپنے رب سے کنیکٹڈ ہیں، کوئی تو چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تمام یونیورس کو جو ہے ڈیکوڈ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. یہ اس قدر قیمتی آیتیں ہیں. جنت تو بعد میں ہے، سو ہے، بے شک جنت حق ہے. لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک آب حیات ہے، ایک ایسا کنیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے دیٹ سسٹینز them. ان کے لیے تو یہ ایک ایسا وینٹیلیٹر ہے that keeps them alive forever. سبحان اللہ کہ لائک یو نو کہ دس از آر کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ ہم سے کوئی نہ چھینے. اس کی کیا، اس کی ویلیو جسے کہتے ہیں نا، اس کی ویلیو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی ویلیو جانتا ہے. یہ تو معرفت کا سفر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاننے کا سفر ہے. جو اللہ کی طرف جتنا جانتا جائے گا، جاتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے لیے یہ آیتیں اتنی قیمتی سے قیمتی سے قیمتی اور انمول ہوتی چلی جائیں گی. اور جو ان سے دور ہوگا اس کے بیک گراؤنڈ میں بج رہی ہیں قرآن کی آیتیں یا کہاں ہیں، لائک یو نو what اساطیر الاولین ہے، یہ تو سٹوریز آف دی لائک یو نو. اور اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑتے چلے جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کی ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو وہ تمام میسیجز، تمام چیزیں آپ کو قرآن میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. I mean, I was just giving example to you guys. میں خود اسٹڈی کر رہی تھی کیونکہ میں آپ لوگوں کو، میں کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، تو آئی اسٹڈی مائی سیلف. تو میں نے جو آیت جو پڑھی تھی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ بعودہ کی ایگزامپل دیں گے، ایک مچھر کی ایگزامپل دیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بعودہ کا ورڈ جب میں نے ریسرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ عرب جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسکیٹو اتنی چھوٹی اور اتنی حقیر سی چیز ہے کہ یہ اٹ از ناٹ ایون اے ہول تھنگ. جیسے کہتے ہیں نا باز، بے عین اور ضاد، جو اردو میں کہتے ہیں باز لوگ، باز جگہ، تو اٹ از ناٹ ایون اے ہول تھنگ، اٹ از ناٹ ایون اے کمپلیٹ تھنگ. تو انہوں نے اس کو بنایا بعودہ، کہ اٹ از ناٹ ایون سم تھنگ دیٹ ہیز اے کمپلیٹ ایگزسٹینس ٹو اٹس اون. تو مجھے بڑا عجیب سے اسٹرائک کی یہ بات کہ سبحان اللہ کہ اگر کوئی بعودہ کوئی آج کل کے زمانے میں ہے تو وہ وائرس ہے، کیونکہ وائرس بائی اٹ سیلف از ناٹ اے کمپلیٹ آرگنزم. وہ تو انسان کے سیل کے اندر ہی جا کے جب جاتا ہے اور انسان کی سیل کی مشینری کو یوز کرتا ہے تو وہ ملٹیپلائی کر سکتا ہے، ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے یہ بات کی اور پھر مجھے ہنسی بھی آئی اس بات کے اوپر کہ لائک سبحان اللہ کہ اٹ از فنی کہ جو مچھر سے جو بیماری ہوتی ہے ملیریا، اس کی اینٹی ملیریل ڈرگ کو یوز کرنے کی کوشش کرے تھے اس وائرس کے لیے.
परसों मैं देख रही थी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी ट्रम्प की, प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो मैं उसमें देखा कि उसके सामने एक मच्छर आ जाता है और ऑफ ऑल द थिंग्स एक मच्छर आया था, उस पे वो कमेंट करता है, कहता है आई डोंट लाइक मस्कीटोस। मैंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि सुभान अल्लाह, ये कुरान आप जितना उसके साथ अटैच होंगे, जितना आप जुड़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा दिस इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नीड, कि मेरी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो कुरान है। और ये कुरान की आयतें जब सिंक्रोनाइज करने लग जाती हैं आप बाहर की आयतों के साथ, तो आपको पता चलता है कि यू रियलाइज कि जैसे कि अल्लाह ताला ने उस एग्जाम्पल में कहा था ना कि जो ईमान वाले हैं दे नो दैट दिस इज हक, दिस इज हक। और जो जो लोग ईमान नहीं लाते, जो कुफर करते हैं, जैसे माज़अल्लाहु बिहाज़ा मसला, इसमें इस एग्जाम्पल के देने की क्या जरूरत थी? तो उनको क्या मालूम, इसको उनको क्या मालूम कि लाइक यू नो कि इसकी वैल्यू, डायमंड जो होता है, कोई डायमंड की वैल्यू तो उसी को मालूम होगी ना जो डायमंड को समझता होगा, बाकी तो किसी दूसरे के लिए सिर्फ पत्थर है, राइट? So this is what it is कि अल्लाह सुब्हान तआला says कि वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला व इया फत्तकून, और सिर्फ तुम मेरा ही तकवा इख्तियार करो, कि मेरी ही कॉन्शियसनेस में तुम रहो। तो अब ये तकवा का वर्ड जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने रिप्लेस कर दिया। दिस इज द वर्ड जो कि शुरू में कुरान के आया है कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये जो हिदायत है किसके लिए है? जो कि अल्लाह सुब्हान ताला के कॉन्शियस लोग होते हैं, जो गॉड कॉन्शियस पीपल होते हैं, जो जिनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा अल्लाह सुब्हान ताला के साथ जो है वो कनेक्शन है। तो इफ यू थिंक अबाउट दिस, तो जो शुरू में जो है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें फिर आता है कि ये ईमान लेकर आए जो किताबें उनकी तरफ नाजिल की, जो उनसे पहले नाजिल की। सेम मैसेज इज कंटिन्यूइंग जो अल्लाह ताला ने या बनी इसराइल को बताया। लेकिन हिस्ट्री में जाने का ये मकसद होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला पॉइंट करे होते हैं कि जो हिस्ट्री में जो गलतियां हो चुकी हैं, तुम ये गलतियां जो है नहीं उसको कमिट करो, अदरवाइज यू विल एंड अप इन द सेम, जिसे कहते हैं कि ट्रैप ऑफ शैतान, जैसे दूसरे लोग जो हैं उसमें एंड अप हुए हैं। okay, let's go to the next ayah. वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, कि इसका जो बेसिक मीनिंग है कि ना मिलाओ तुम हक को बातिल से और हक को ना छुपाओ जबकि तुम जानते हो। तो वला तलबिसुल हक़्क़, वला में क्या है? वाव इज एंड, लाम अलिफ इज ना। वला तश्तरू भी आयत है ना, वही वला तलबिसु। तलबिसु का क्या मतलब है? कि मिलाओ। लबसा यलबिसु का क्या मतलब होता है? किसी चीज को मिक्स करना, किसी चीज को जो है किसी चीज से जो है मिलाना, ठीक है ना? तो उसे कहते हैं कि तलबिसु। इसी से लाइक वर्ड हो जाता है कि किसी चीज, तो कोई चीज होती है, किसी को आप मिक्स करते हैं, किसी चीज को आप कवर अप भी करने का इसका मीनिंग आता है। इसी से लिबास होता है वर्ड। वला तलबिसुल हक़, ना तुम मिलाओ हक को बातिल के साथ, हक को सच जो है उसको तुम बातिल के साथ नहीं मिलाओ। व तक्तुमुल हक़, और ना छुपाओ। तक्तुमू पहले भी आ चुका है कि अल्लाह ताला ने कहा मैं जानता हूँ जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो फरिश्तों को। तो व तक्तुमू व तक्तुमुल हक़, और जो हो ना छुपाओ तुम हक को। व अंतुम तअलमून, व क्या है यहाँ पर? एंड अंतुम डिटैच प्रोनाउन है कि तुम। तालिमून अगर आप देखें तो आइन लाम मीम का मीनिंग आ रहा है कि तुम जानते हो। तो अल्लाह सुब्हान तआला से कि तुम जो हो वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, के तुम ना मिलाओ, ना किसी चीज को मिक्स अप करो, और ना तुम छुपाओ हक को। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। तो ये जो है ये वो वाला कैटेगरी है जिसे हमने डिस्क्राइब किया था कि मखदूब अलैहिम वाली जो कैटेगरी है, कि आपको जब सच नजर आ रहा होता है और सच आपको दिखाई दे रहा होता है, और उसके बावजूद क्योंकि आपका ईगो इतना बड़ा होता है, आप सच के आगे झुक नहीं सकते। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी आ गई? पिछले हमने जो किया था इब्लीस, हमने बताया था ना, गुरूर की जो तकब्बुर की जो डेफिनेशन है, एरोगेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द ट्रूथ कम्स टू यू, यू रिफ्यूज टू सबमिट टू द ट्रूथ। तो आपके जो गुरूर की जो थी डेफिनेशन जो थी, हमने इब्लीस के जो केस स्टडी की थी उसमें ये था कि उसके पास जब सच आया तो उसने कहा कि
انا خیر من، میں تو بہتر ہوں، میں کیوں بھائی جھکوں گا آدم علیہ السلام کے آگے، رائٹ. تو وہ جو اس کا جو ایروگنس تھی، اس کا جو ایگو تھا، that showed up, right. تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے بنی اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے ہو. اب حق کو چھپانے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ کو پتا ہے سچ ہے، آپ اس کے اندر ملاوٹ کریں اور اس میں بہت سارے آپ باطل ایلیمنٹس بھی لے کر آئیں کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، لائک یو نو سبحان اللہ کے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے اس کو کائنڈ آف اس میں آمیزش آپ اس طرح سے کر دیں کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے ڈائلیوٹ ہوتا چلا جائے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ریلیجن آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اینڈ دین ایونچولی ٹوٹلی جو ہوتا ہے وہ نالی میں بہہ جاتی ہیں تمام رولنگز جو ہوتی ہیں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کا مطلب کہ بالکل ہی چھپا دو، کسی کے یو نو کہ مٹی پاؤ بس ختم کرو، کوئی بھی وہ کہ ٹوٹلی آپ نے یو ہیو گون اوے فرام دا ٹروتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ منع کی. اگر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم آیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ پہلے ان سے کہا گیا کہ فساد نہیں کرو، رائٹ، فساد نہیں کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ although ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان ہوتا ہے اور ایمان ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، دس از ہاؤ وی آپریٹ، کہ ہم انڈیویجولی ہم کو اس طرح سے آپریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ ایمان کی وجہ سے جو ہے اللہ کی کانشیسنس آتی ہے. اللہ کی کانشیسنس آتی ہے تو آپ اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادتیں آتی ہیں اور عبادتیں پھر اپنا رنگ لے کر آتی ہیں اور عبودیت میں جو ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ آپ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن کفر کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اٹ اسٹارٹس وتھ فسق، کہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک روٹنگ شروع ہوگی اور فسق چینجز انٹو فساد، کہ پھر وہ چیز جو ہوتی ہے جیسے پھل سڑ جاتا ہے تو اس کی جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، پھر جو فساد جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا ہے. تو when you are dealing with the problematic elements in the دنیا کے لائک آپ جو بھی لوگ شرف پسند ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو what happens is کہ اگر آپ ان کے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے نا آپ کے کہ جو ڈیمیج ہو گیا اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، جو فساد جو پھیلا رہے ہیں اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو ان کے بیہیویئر کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم یہ جو فساد جو پھیلا رہے ہو، جو تم نے حق اور باطل کو ملا کر اس کی آمیزش سے جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہو اس کو تم کنٹرول کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرنلی اس کو کریکٹ کرنے کا طریقہ دیا کہ اپنے ایمان کو ری انفورس کرو تاکہ تم اس چیز سے نکلو. اب تم کو یو نیڈ ٹو کنٹرول وٹ ایور از آؤٹ سائڈ جو کہ تم پھیلا رہے ہو. اور اس کے بعد کہا گیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ بالکل جو ہے سیدھے رستے کی طرف آ جاؤ. تو کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ. سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَأَقِيمُوا کا کیا مطلب ہے کہ قائم کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ صلاح کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور پے کرو اور ادا کرو. اینڈ گیو الزکوٰۃ کس چیز کو؟ زکوٰۃ کو. وَارْكَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین، کس کے ساتھ رکوع کرو؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. Now this is the second commandment that comes. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پہلے ان کے نیگیٹو بیہیویئر کو ایڈریس کیا کہ دیکھو یہ اس کی وجہ سے کرپشن پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، اس کو کنٹین کرنے کے لیے ایڈریس کیا. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم رستے کی طرف آ جاؤ، تمہارا بھی وہی رستہ ہے جو کہ مسلمانوں کا رستہ ہے، کیونکہ یہ تمام پوری کی پوری جو ہے بنی آدم کی سٹوری ہے. اینڈ ایوری بڈی، تمام انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے کہ بنائی ہوئی مخلوق ہے. تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو تم قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Now this is the thing جو کہ الذین، ہم لوگوں کے شروع میں سورۃ البقرہ کے نمبر 1.2 میں کہ اس کی یہی میسج ہمیں بھی دیا گیا تھا، رائٹ، کہ یہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ لوگ جو ہیں جو متقین ہوتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ ایمان لے کر آتے ہیں سب سے پہلے بالغیب،
اور پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ مما رزقناہم ینفقون جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہی میسج تھا شروع میں سورۃ البقرہ کے, اور یہی میسج جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اس میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. So let's talk about وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. What is صلاح؟ سب سے پہلے صلاح کا جو ورڈ ہے it comes from connection. کسی چیز سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے to connect with somebody. اوکے, کسی چیز سے کسی سے ایک کنیکٹ کرنے کے لیے جو ورڈ آتا ہے اس سے ڈرائیوڈ ہے صلاح کا ورڈ, کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑتے ہیں, نماز جو ہے اٹ از اے وے ٹو کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہول تھنگ از دس کہ جو تقویٰ ہے, جو اللہ کی گاڈ کانشیسنس ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا رب ہے اور اس کا رب کے تمام ایٹریبیوٹس کا, کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے اور وہ اس کا, تو اس سے کس طرح سے انسان کنیکٹ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم کیا کہ تم جو ہو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ. تو یہ نماز جو ہے یہ بڑی جسے کہتے ہیں پریشیس چیز ہے, کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس دنیا سے میں رہتے ہوئے کہ آپ کے پیر زمین پر ہیں, سجدہ کرتے ہوئے سر زمین پر ہے, لیکن جو ہے دل کا قبلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو آپ جو ہے عالم الغیب میں اس کے نور میں جا کے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ میری سینکچری ہے, یہ میری مسجد ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے میں کنیکٹ کر رہا ہوں یا کنیکٹ کر رہی ہوں. اقیم الصلاۃ جو ہے کا مطلب ہے قائم کرنا نماز کو. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نماز جو ہے وہ خالی تم نماز پڑھ لو, جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہم لوگوں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, تم نماز کو قائم کرو. اقیمو کا ورڈ جو ہے قامہ کا ہوتا ہے کہ ٹو سٹینڈ, اور اقیمو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو اسٹیبلش کرنا. تو اس کے اسکالرز نے کہا کہ وائی ڈز اٹ سے اقیم الصلاۃ. پہلی بات ہے کہ لوگوں نے کہا یہ با جماعت نماز کا انسٹیٹیوشن جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے اقیمو کا ورڈ آیا ہے, کہ نماز کو با جماعت مسجدوں میں تمام جسے کہتے ہیں آپ کے تمام تکلفات کے ساتھ جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے اور اذان دی جاتی ہے اور پورا نماز کا انسٹیٹیوشن ہے اور مسجد میں با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے, اس کے لیے اقیم الصلاۃ کا ورڈ ہے. اور ڈیفینیٹلی با جماعت نماز پر سخت ہماری زندگی ہمارے مذہب میں جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. لیکن if you think about it, ہم لوگ تو خواتین تو نہیں پڑھتے, ہم لوگ تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لائک یو نو کہ خالی یہ مردوں کو ہی اپلائی کرتی ہو آیت, اور ہمیں تو مطلب گھر میں زیادہ کہا ہے, ریکمینڈڈ ہے کہ عورت کی نماز جو ہے وہ گھر میں زیادہ افضل ہے. although مسجد سے جانے سے روکا نہیں گیا ہے, اور مسجد جانا بھی اچھی بات ہے, ہمیں جانا چاہیے مسجد, جب ہمارے لیے انشاءاللہ یہ ہوتا ہے. یہاں اسپیشلی امریکہ میں تو سب جاتے ہیں مساجد, ہم لوگ سب. تو سبحان اللہ, تو تو اقیم الصلاۃ جو ورڈ آیا ہے, کسی چیز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کی میں آپ کو اس طرح سے ایگزامپل دوں گی. کبھی آپ نے یہ جو وائی فائی کا کنیکشن ہوتا ہے وہ کبھی ویک ہوتا ہے اور کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے, کریکٹ؟ کبھی ویک ہوتا ہے اور کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین آپ کا وائی فائی کا کنیکشن ہو, کہ اس کا جو کنیکشن ہے گھر کے سارے کمروں میں جاتا ہو, اور یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ اینی ادر اسپیشل ڈیوائسز, پورے کمروں میں جاتا ہو, کہیں پر بلاک نہ ہوتا ہو, جہاں پر وائی فائی کا کنیکشن سب سے بیسٹ ہے ادھر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں, اینڈ یو وانٹ اٹ ٹو بی لائک آل اوور دا ہاؤس, کہ پورے گھر کے اوپر جو ہے آپ کا وائی فائی کا کنیکشن ہو. تو دس از دا ایگزامپل, اینڈ اللہ نوز بیسٹ, کہ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا کنیکشن جو ہے سبحان اللہ, کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر تو آپ کا میکسیمم کنیکشن ہے, کہ آپ تمام اپنی روح کے ساتھ, اپنے تمام جسم کے ساتھ آپ ٹوٹلی فوکسڈ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں, اور آپ کے اس غیب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ نماز جو ہے آپ کی زندگی پر اس طرح اثر انداز ہوتی جائے, اس طرح اس کا کنیکشن بڑھتا جائے, کہ ایون وین یو اسٹیپ آؤٹ, جب آپ باہر نکلیں اپنی جانماز سے باہر, اور تو اس کا اثر جو ہے, اس کا رنگ جو ہے آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے, کہ نماز کے باہر بھی جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا اثر آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے. I mean, and it is not
something that is very unusual. For example, अगर कोई भी लाइक आप कोई चीज आप कोई ऐसी देख रहे हैं, कोई लोग मतलब आई डोंट वॉच जिसे कहते हैं हॉरर मूवीज को, मैं जो हूँ मैं नहीं देखती हूँ हॉरर मूवीज, बिकॉज लाइक मुझे इतना डर लगता था जब मैं छोटी थी, मैंने एक आध हॉरर मूवी देखी थी कि मुझे लगता था मैं 1 महीने तक मुझे रात को डर लगता रहता है. तो लाइक कहने का मतलब था कि वो चीज मुझ पर इतनी असरअंदाज हुई कि इवन वो मूवी खत्म होकर भी इतना जमाना गुजर गया, लेकिन ऑलरेडी जो है वो डर और जो खौफनाक चीजें उन्होंने दिखाई थी वो इमेजेस आपके दिमाग में रह जाते हैं. तो नमाज से मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि नमाज अगर हमारी अल्लाह सुब्हान ताला के साथ हमारा तक़वा, अल्लाह की कॉन्शियसनेस, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, तो वो नमाज की जो कैफियत है उस कैफियत को लेकर हम वो कैफियत तमाम हमारी जिंदगी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगी. तो सुभान अल्लाह, तो वअकीमुस सलाता, एंड देन that is something that is going to take over our life. तो तभी तो आपकी जिंदगी जो है तक़वे में ढलेगी जब नमाज उसके असरअंदाज होगी. इसीलिए तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फहश चीजों से रोकती है और वो बुराई से रोकती है. तो कोई दुनिया में वल्लाहुज़ुबिल्लाह कोई फहश काम करने के लिए जा रहे होते तो कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा होता उस टाइम पे, लेकिन जो नमाजी होगा वो नमाज के बाहर भी नमाजी है. वो तो ये जो चीजें जब हमें नमाज हमारी हम पर असरअंदाज होना शुरू हो जाए इस तरह से कि वो हमें बैरियर बना दे कि हम बुरी चीजों की तरफ ना जाएं, तो इसका मतलब है कि अकीमुस सलाता की वो नमाज जो है टोटली हम पर जो है असरअंदाज हो रही है. तो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, वाआतुज़ ज़काता कि तुम जो हो ज़कात दो. ज़कात का वर्ड जो है इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज ज़कात का जो रूट वर्ड होता है उसमें 2 चीजें हैं. एक तो चीज है कि कोई चीज को प्योरीफाई करना, तज़किया करना किसी चीज को, और दूसरी चीज है कि वो चीज ग्रो करती है. तो ज़कात इसको अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कहा कि इंसान जो है ना ये अपने आप को नमाज के थ्रू जो है इंसान अपने आप को प्योरीफाई करता है, और जो कुछ उसके पास इंसान के पास जो मौजूद है, जो कुछ इंसान के पास मौजूद है, वट एवर ही हैज, जो उसका माल है उसको वो किस तरह से प्योरीफाई करता है थ्रू ज़कात. और ज़कात आपको मालूम है कि एक परसेंटेज ऑफ मनी है जो कि आपको चैरिटी में देना होता है, और स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं कि जो डिजर्व करते हैं. तो फिर में ये सारी चीजें जो हैं मौजूद, और आई एम श्योर आप लोग इस चीज को जानते होंगे. तो ज़कात, तो तुम अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़ो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसको प्योरीफाई करो. वो अल्लाह सुब्हान ताला के ने जो तुमको दिया है उसको वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, के जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से वो स्पेंड करते हैं, उसमें से वो खर्च करते हैं. तो ज़कात का इंस्टीट्यूशन अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर हाईलाइट किया कि तुम भी अल्लाह के हो, जो तुम्हारा सब कुछ है वो भी अल्लाह ताला का है. वर्कऊ मअर राकिईन, और तुम झुक जाओ रुकू करने वालों के साथ. इट इज सो ब्यूटीफुल सुभान अल्लाह के दिस इज द स्पिरिचुअल डिमेंशन, दिस इज द स्पिरिचुअल डिमेंशन ऑफ लाइक कि आवर रिलीजन, कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम नमाज को कायम करो. तो जब नमाज को अल्लाह ताला ने कह दिया कि जब I don't know कि why how come I'm hearing noise, मैंने म्यूट तो कर दिया सबको. तो खैर जब अल्लाह ताला ने स्पिरिचुअल डायमेंशन, जब अकीमुस सलाता का अल्लाह ताला ने जो है वो कर दिया कि नमाज को कायम करो, तो नमाज के अंदर ही तो हम रुकू करते हैं, राइट? हम तो नमाज के अंदर ही तो रुकू करते हैं, तो रुकू दोबारा से कैसे आ गया? रुकू कोई अलग से तो ये नहीं. इससे आपको ये चीज पता चलती है कि जिस चीज की मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि रुकू, बेशक तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, कि नमाज की एक रूह है. नमाज की रूह है अल्लाह ताला के आगे झुकना. अल्लाह ताला के आगे झुकना, तो कहा गया कि तुम अल्लाह ताला के आगे झुकने वालों के साथ झुक जाओ. कहने का मतलब है अपने आप को सुपीरियर नहीं, ये बनी इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में आयत ये कि तुम अपने आप को कोई सुपीरियर कौम नहीं समझो, जैसे इब्लीस ने अपने आप को समझा था कि मैं तो हूँ, मैं क्यों आगे से झुकूंगा, मैं क्यों सिजदा करूंगा. तुम ये नहीं समझो कि हम तो बनी इसराइल हैं, हमारे अंबिया थे, हमारे पास क्यों नहीं, मतलब ये रेसिज्म यहीं से शुरू हुआ ना
کہ ابلیس نے کہا کہ میں تو اس سے بنا ہوا ہوں، آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں جھکوں گا؟ بنی اسرائیل والوں نے کیا کہا؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمارے پاس تمام انبیاء آئے تھے، یہ کیسے ہو گیا کہ بنی اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روح سمجھو مذہب کی، اللہ تعالیٰ نے کہا روح سمجھو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی مسلمانوں کو میسج دیا گیا ہے تو تم جھک جاؤ۔ تو روح جو ہے نماز کی، روح جو ہے عبادت کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کی ایک اور بھی چیز جو ہے جو ایک ایکسپلینیشن ہے، اور دے آر لائک ڈفرینٹ ریزنس کے جو لوگ دیتے ہیں کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا کیا ہے، جو تفاسیر میں چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جوز کو اس لیے کہا کہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز میں، ان کی بھی آرتھوڈاکس جوز کی بھی ایک نماز ہوتی ہے، اس میں وہ لوگ سجدہ میں، سیدھا قیام سے وہ لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے، اور جو ہے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم پہلے رکوع کرو، تو پھر وہ مسلمان جو تھے وہ رکوع کرتے تھے، تو رکوع کرنے والوں، رکوع کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا۔ دس از ون آف دا ایکسپلینیشن اینڈ اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن جو مین چیز جو ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نماز کے باہر رکوع کا الگ سے تذکرہ کرنا یہ ہے کہ انسان کی جو پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ڈھل جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری زمین میرے لیے جو ہے مسجد ہے۔ جس کی زندگی اللہ کے ساتھ جڑتی چلی جائے، اس کی زندگی بھی ایک نماز کی طرح جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کہ اس کا تقویٰ جو ہے اس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی کانشیسنس اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نماز کی ہو جاتی ہے۔ اور رکوع کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ تو خاص طور پر ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے بالکل جھکتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو رکوع کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے پوزیشن آف سرینڈر، جب بالکل آپ اللہ کے آگے سبمٹ کر جاتے ہیں، جہاں پہ انسان بالکل تھک جاتا ہے اور بالکل اللہ کے آگے جو جھک جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو میراتھن میں جو لوگ ہوتے ہیں جو رن کرتے ہیں اور لمبی لمبی ان کی لائک فار مائلز دے آر رننگ، جب وہ بالکل آؤٹ آف بریتھ ہو جاتے ہیں، جب ان کی بالکل سانس ٹوٹنے لگتی ہے، تو وہ کیا کون سی پوزیشن میں جاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ان کو؟ وہ بالکل نہیں لگتا رکوع میں چلے گئے، گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اور پسینے جو ہوتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں لائک بہرے ہوتے ہیں۔ تو اس پوزیشن میں تو یہ انسان کی اللہ کے آگے بڑی سرنڈر کرنے والی پوزیشن ہے، کہ جہاں انسان اس چیز کا جو ہے جسے امباڈی کرتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم کمزور ہیں، ہم تیری عبادت تیری مدد کے بغیر تو نہیں کر سکتے، تو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یا رب ہم تیرے آگے جو ہیں جھک رہے ہیں، ہم تیرے آگے جو ہیں تو ہمیں جو ہے ہماری سرپرستی کر، ہماری مدد کر، تو ہی ہمارا وکیل ہے، رائٹ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پوسچر ہے جو رکوع کا ہے، جو کہ پوری زندگی کو انسان کی سمبولائز کرتا ہے۔ So probably I'll stop right here, inshallah ta'ala. اور تو جزاک اللہ خیر، and I'll just unmute everyone. Okay جناب، جس کے بیک گراؤنڈ میں نوائز ہے وہ اپنے آپ کو وہ کر سکتا ہے۔